अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ व अकरमिल मुरसलीन नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शित औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ा माँओं और बहनों, हमारी चंद बहनों की तरफ से, भाइयों की तरफ से ये सवाल बार बार आ रहा है कि आजकल ये सोशल मीडिया का दौर है और हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां वो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, फिर उन्हें अपने फेसबुक पर, इस तरह यूट्यूब पर, दीगर जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं उनके ऊपर उन्हें शेयर करते हैं और फिर लोगों को तरग़ीब देते हैं कि जी इन पर कमेंट्स करें और इसके ऊपर लाइक करें, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें वगैरह वगैरह। तो इस सिलसिले में पूछा गया है कि इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है। देखिए, एक बात बुनियादी जो है वो याद रखें कि कोई भी आला या कोई भी इस तरह का जो यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो सोर्सेज हैं, फेसबुक है या यूट्यूब है या इस तरह व्हाट्सएप है, दीगर चीज़ें हैं, वो अपने इस्तेमाल के ऊपर उनका दारो मदार है कि आप उनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज इसी मीडिया के ऊपर यानी फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर दीनी प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह पेश हो रहे हैं। किसी एक मस्जिद में, किसी एक प्रोग्राम में, जलसा में या किसी क्लास रूम में कोई लेक्चर दिया जाता है, खुतबा जुमा दिया जाता है, उसको रिकॉर्ड करके इन चीज़ों के ऊपर नशर किया जाता है, शेयर किया जाता है, वो लाखों लोगों तक पहुंचता है। तो दरअसल यानी ये देखना है कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि हम इन चीज़ों का इस्तेमाल इस्लाम की सरबुलंदी के लिए करें, इस्लाम के फ़ायदा के लिए करें। अल्लाह ताला ने हमारे साथ वादा कर रखा है कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह ताला के दीन की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की नुसरत करोगे, वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा तावन करेगा। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि इन ज़राए को आम तौर पर जो अक्सरियत लोगों की इस्तेमाल कर रही है, सब की बात नहीं है, लेकिन एक कसीर तादाद या अक्सरियत वो इन चीज़ों को फहाशी के लिए इस्तेमाल कर रही है या दूसरों की नक्काली के तौर पर, इस तरह फ़नी वीडियोज़ के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो याद रखें कि इन चीज़ों का इस्तेमाल अगर इस तरह है कि टिकटॉक वगैरह के ऊपर, जिस तरह सवाल में पूछा गया है कि मौसीकी और गाने जो इंडियंस हैं उनके ऊपर, इसी तरह जो ड्रामे हैं उनके जो डायलॉग्स हैं वो लेकर हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियां उस पर ये बनाते हैं टिकटॉक के ऊपर और फिर उन्हें आगे शेयर करते हैं, तो ये इंतहाई ख़तरनाक काम है। इसके लिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला का ये फरमान याद रखिए। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नूर के अंदर कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह, कि जो लोग ये पसंद करते हैं कि अहले ईमान के अंदर, इस्लामिक सोसाइटी के अंदर फहाशी फैले, लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब है, उनके लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है।
دنیا کے عذاب، بے چینی، بے سکونی، دل کا پریشان ہونا، بیماریاں، مصائب، یہ کرونا کی شکل میں دیکھ لیں، یہ اللہ کی طرف سے پھر نازل ہوتی ہیں، عمومی بھی اور ایسا کرنے والوں کے لیے خاص طور پر بھی۔ اولاد کا نافرمان ہونا، روزی میں برکت نہ ہونا، اور اسی طرح بیماریاں، یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے دنیا میں عذاب کی شکل میں۔ تو فرمایا کہ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور آخرت کے عذاب وہ جہنم کے عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی سورہ آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارا نوجوان بچہ یا نوجوان بچی، نوجوان لڑکا، نوجوان لڑکی اس طرح کی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا کر فحاشی کو پھیلانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے، تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ بڑی تنبیہ کے طور پر ہے کہ دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے، آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ خاص طور پر ہماری نوجوان بچیاں جو ہیں وہ جب اپنی ویڈیوز بناتی ہیں اور اس کو شیئر کرتی ہیں تو انہیں یہ علم نہیں ہوتا کہ وہ بے پردگی کے اندر اور اس طرح غیر مناسب لباس وغیرہ پہن کر، ساروں سے دوپٹہ وغیرہ اتار کر یہ ویڈیوز بنا رہی ہیں، فحاشی پھیلانے میں مدد کر رہی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گزشتہ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی تعلیمات سے یہ بات مشترکہ طور پر سب نبیوں کی تعلیم میں موجود ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر سے شرم ختم ہو جائے، تو بے شرم ہو جائے، تو پھر جو مرضی کرتا رہے، یعنی پھر تیرے اوپر کسی صحیح بات کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ جب اندر سے شرم ختم ہوگی، آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا نکل گئی، دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، اور بے حیائی اور فحاشی نے ڈیرے ڈال دیے دل و دماغ کے اندر، تو پھر جو کچھ مرضی کرتے رہو، جو جی میں آئے وہ کرو، یعنی کوئی تمہارے اوپر اثر نہیں ہوگا، لیکن اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا جو ایک پوائنٹ ذکر کیا جا سکتا ہے، دوسری گزارش جو کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھے کام کو پھیلانے میں مدد کرے، اچھے کام کو آگے لوگوں میں کنوے کرنے میں کوشش کرے، اچھی باتوں کو آگے پھیلائے، قرآن اور حدیث کی باتوں کو پھیلائے، دین کو پھیلائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تیسری گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص کوئی ایسی نئی چیز بناتا ہے، یعنی جس سے فحاشی جنم لیتی ہے، یا جس سے کوئی ایسی چیز جنم لیتی ہے جو شریعت میں حرام ہے، تو یاد رکھیے ایسا کرنے والے کو اپنا گناہ تو اپنے اس عمل کا گناہ ہے ہی، لیکن اس کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کا گناہ بھی اس کے اوپر ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی کسی کو نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے تو اسے اپنا ثواب تو ہوگا ہی، لیکن جتنے لوگ اس کی وجہ سے نیکی پر چل پڑے ہیں سب کا ثواب اسے ملے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ حدیث میں ایک واقعہ موجود ہے، وہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینہ میں کچھ لوگ آئے ہیں، بھوک سے ان کا برا حال ہے، یہ پسلیاں نظر آ رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ افسردہ ہو گیا، آپ کو بہت رنج اور ملال ہوا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ کھانے کے لیے ہے وہ لے آؤ۔ آپ یہ ترغیب دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جو ہی آپ کی زبان اطہر سے یہ لفظ نکلے، ایک صحابی دوڑ کر گھر گئے اور اسی طرح فوراً جو کچھ تھا، کافی سارا کھانے پینے کا اور اس طرح کا مال، ضرورت کا سامان، وہ لے کر فوراً سب سے پہلے واپس آ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگ گیا۔ آپ نے تب فرمایا تھا من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها، جس نے کوئی نیکی کا عمل شروع کیا، یعنی یہاں کوئی نیا عمل مراد نہیں ہے،
بلکہ یہاں نیکی کا عمل جو آلریڈی موجود ہیں وہ ان کو جاری کرنا، یا کوئی سنت لوگ بھول چکے ہیں اس کو یاد کروانا۔ تو یہاں پر صدقہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا، اس کی ترغیب قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ لیکن یہ صحابی جو ہیں انہوں نے فوراً گھر گئے اور سامان لے کر واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا من سنّ سنتاً حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بہا، کہ جس نے اس طرح نیکی کے کام میں پہل کی اور اس کے پیچھے پیچھے دوسرے لوگوں نے بھی کی تو اس کو اپنا ثواب تو ہے ہی، لیکن جتنے لوگ عمل کریں گے سب کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا اتنا ہی، لیکن کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ من سنّ سنتاً سیئۃ فلہ وزرھا ووزر من عمل بہا، جس نے کوئی برا عمل کیا یعنی برا عمل شروع کر دیا اور اس کو دیکھ کر اور لوگوں نے بھی برا عمل کیا تو اس کو اپنا گناہ تو ہے ہی، لیکن جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے سب کا گناہ بھی اسی کے کندھوں پہ ہوگا، ان کو بھی اپنا گناہ ہوگا اور اس شروع کرنے والے کو بھی ہوگا۔ اب سوچنے کی بات ہے کتنی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ انسان ایک ویڈیو بنائے ٹک ٹاک کے اوپر یا کسی طرح اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس میں اسلام کا مذاق اڑایا گیا ہو، اس میں گالم گلوچ کیا گیا ہو، اس میں فحش زبان استعمال کی گئی ہو، اس میں فحاشی کو پیش کیا گیا ہو، اس میں نوجوان لڑکیاں بے پردہ ہو کر لوگوں کے سامنے آئی ہوں، تو جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی اور جتنے لوگ اسے دیکھتے رہیں گے سب کا گناہ اس بنانے والے پر اور اس کو شیئر کرنے والے پر یا بنانے والی پر اور شیئر کرنے والی پر ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا ایک عمل ہوتا ہے جو صدقہ جاریہ ہوتا ہے، مثلا کسی نے صدقہ کیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا یہ صدقہ چل رہا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ کنواں بنوا دیا، پمپ لگوا دیا، مسجد میں پنکھا لگا دیا، ضرورت کا کوئی اور سامان، جب یہ دنیا سے چلا گیا لوگ اسی پنکھے کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بنائے ہوئے کنویں سے پانی پی رہے ہیں، تو اس کو اپنی قبر میں بھی ہوتے ہوئے اس صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن اگر کسی نے اس طرح کا گناہ جاری کر دیا تو پھر یاد رکھیے یہ گناہ جاریہ ہوگا، یہ دنیا سے چلا بھی گیا ہے اور یہ قبر کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی فیس بک کے اوپر، اس کے ٹویٹر کے اوپر، اس کے یوٹیوب چینل کے اوپر اس طرح کی بری ویڈیوز پڑی ہیں، تو جب تک لوگ اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ اس میڈیا کے اوپر موجود ہیں تو اس کو اپنی قبر میں بھی گناہ ملتا رہے گا۔ ایک واقعہ ایک عرب عالم نے یہاں سعودی عرب کے ایک عالم نے سنایا جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، وہ فوت ہو گیا، ابھی اسے فوت ہوئے چند دن ہوئے تھے کہ اس کے فیس بک اکاؤنٹ سے کچھ یعنی ایسی ناقابل بیان، قابل اعتراض یعنی فحش قسم کی تصویریں وہ شیئر ہونا شروع ہوئی۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو میرا دوست تھا، یعنی میں اس کو جانتا تھا، یہ فوت ہو گیا ہے، اس کے اکاؤنٹ سے، فیس بک کے اکاؤنٹ سے یہ کون بندہ ہے جو اس طرح کی یہ چیزیں شیئر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کے اوپر غور کیا اور دیکھا کہ یہ کون کر رہا ہے، وہ اس کو پیچھے پہنچنے کی کوشش کی کہ کون شیئر کرنے والا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ کوئی ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی ہے جو اپنی ایڈورٹائز کے لیے اس طرح کی تصویریں شیئر کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر پروڈکٹس بھی بیچنی ہو تو عورت کو شو پیس بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس کو ننگا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ شیطانی جو ہے ایک سلسلہ چلایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کمپنی سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں یہ دوست جو ہیں وہ تو فوت ہو گئے لیکن آپ کیوں شیئر کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہمیں 500 ریال دیا ہے اور ہمارے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے کہ اس 500 ریال کی اس طرح کی تصاویر جو ہیں وہ شیئر کرنا ہے۔ اب ان کا کیا مقصد تھا؟ کوئی پروڈکٹس بیچنا مقصد تھا یا کوئی اور مقصد تھا، لیکن وہ فحش قسم کی تصویریں اس پہ شیئر ہو رہی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ یہ تو فوت ہو چکے ہیں، ان کا اکاؤنٹ بند کر دو، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا ہمارے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے،
ہم یہ ایگریمنٹ پورا کریں گے جب تک 500 ریال ختم نہیں ہو جاتا۔ پاکستانی پیسوں کے مطابق تقریباً یہ 22-23 ہزار روپے آج کل بنتے ہیں۔ تو کہا کہ جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتے پیسے، ہمارا ایگریمنٹ ختم نہیں ہو جاتا، تب تک ہم یہ چیزیں شیئر کرتے رہیں۔ اور وہ شیخ یہ بات کر کے رو رہے تھے کہ یہ شخص کتنا بدقسمت ہے جو قبر میں چلا گیا ہے، لیکن اس کی فیس بک پر ایسی چیزیں شیئر کی جا رہی ہیں جو قبر میں بھی اس کا پیچھا کریں گی اور قبر میں بھی اس کے لیے عذاب کے اندر اضافے کا سبب بنتی رہیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ہم کوشش یہ کریں کہ نیکی کا کام کریں، نیکی کو پھیلائیں اور دین کی بات کریں، دین کو پھیلائیں۔ یہ دنیا عارضی ہے۔ یہ دیکھ لیں اس وقت آج کی رپورٹ کے مطابق کرونا وائرس کے اندر تقریباً پوری دنیا میں 7 لاکھ کے قریب لوگ مر چکے ہیں۔ کروڑوں لوگ اس مرض کا شکار ہیں، لیکن ان میں سے کتنے ہیں جو چلے گئے؟ ان کے اچھے کام اگر جاری ہیں تو اللہ ان کو ثواب قبروں میں بھی دے گا، اور اگر وہ برے کام کر کے گئے اس طرح کی چیزیں تو ان کو قبر میں بھی عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر کوئی تلاوت کی ویڈیو بناتا ہے کوئی ٹک ٹاک کے اوپر یا اور، تو اس کو شیئر کرنے والے، اس کو سننے والے بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ کوئی اچھی بات آتی ہے بہت کم تعداد میں لوگ دیکھتے اور سنتے ہیں، لیکن اس طرح کی فحاشی والی اور اس طرح کی چیزیں جب آتی ہیں لاکھوں لوگ ان کو دیکھتے ہیں، لاکھوں لوگ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دین کا تعاون کریں، دین کو پھیلائیں، اچھائی کو پھیلائیں، نیکی کو پھیلائیں، برائی کو نہ پھیلائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہم دنیا سے چلے جائیں اور یہ برائی ہمارا قبر میں بھی پیچھا کرے اور حشر میں بھی ہمارے پیچھے رہے۔ اور اگر ہم اچھی بات کو نہ پھیلا سکے، اتنی توفیق اگر ہمیں اللہ نے نہ دی ہو، تو پھر کم از کم اتنا کریں کہ برائی کو تو نہ پھیلائیں، پھر نیوٹرل رہیں۔ یعنی نہ کوئی اگر اچھی چیز آپ نہیں شیئر کر سکتے تو بری بھی نہ کریں، اگر نیکی نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں۔ اچھی بات شیئر نہیں کر سکتے، اچھی بات نہیں نشر کر سکتے، اچھی بات نہیں پھیلا سکتے تو برائی کو بھی نہ پھیلائیں، ورنہ یاد رکھیں کہ یہ برائی پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہوگی۔ اگر دنیا سے چلے بھی گئے، بعض دفعہ انسان اس حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے کہ اسے اپنے ان کاموں سے توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، کسی حادثاتی موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور یہ جو ٹک ٹاک کے اوپر یا اس طرح کے سوشل جو ذرائع ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے اوپر ایسی چیزیں شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آج اگر ہم دیکھیں کوئی اچھی بات، قرآن حدیث کی بات ہم واٹس ایپ کے اوپر شیئر کرتے ہیں، آپ کے پاس 2-3 گروپس ہیں، کوئی اچھی بات ہے وہاں سے لوگ لے کے اپنے گروپوں میں بھیجتے ہیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں چلی جاتی ہے، دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جاتی ہے۔ اسی طرح فیس بک کے اوپر، اس طرح ٹویٹر کے اوپر اور اس طرح یوٹیوب کے اوپر۔ تو ان چیزوں کو دین کی نصرت کے لیے استعمال کریں۔ یہ جو آلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کو ہم اگر چاہیں تو دین کی نصرت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اس سے ہم بہت سارا اچھا کام لے سکتے ہیں، اور اگر چاہیں گے تو برے استعمال میں لائیں گے، نیکی میں لائیں گے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ برائی میں اس کو استعمال کریں گے، یہ گناہ جاریہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔